अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विसाख टीवी। मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा सिंधु। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं अरशद मुजीद साहब, रहनुमा जमात इस्लामी लाहौर और चेयरमैन मुतासरीन बहरिया टाउन कमेटी। तो अभी हम इनसे बात करेंगे जमात इस्लामी के हवाले से, जमात इस्लामी के विजन के हवाले से, स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से, फ्यूचर प्लान के हवाले से, उनकी क्या स्ट्रगल्स रही हैं, इस सब के हवाले से अभी हम उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या हाल है आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। विसाख टीवी का पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोग सोशल मीडिया के अंदर जो इनकलाब ला रहे हैं, जो पब्लिक अवेयरनेस ला रहे हैं, उस पर मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट समेत और स्पेशली विसाख टीवी को। और आपको ये भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जमात इस्लामी के सियासत से हटकर उसके विज़न की भी बात की है। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे जमात इस्लामी का विज़न पब्लिक के सामने रखें। जी सर, जैसा कि आज हम यहाँ पे बैठे हैं जमात इस्लामी के विजन के हवाले से बात करने के लिए, डिफरेंट इनकी स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से बात करने के लिए, तो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए जमात इस्लामी के पास क्या विजन है? जी बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त सवाल है जी आपका। ये बात पब्लिक को हम अवेयर करना चाहते हैं कि सबसे पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर मुल्क की एक आइडियोलॉजी होती है जिसके ऊपर उसका इत्तेहाद होता है, उसकी कौम मुत्तहिद होती है। लोग जो हैं वो लब्बैक कहते हैं। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमा कराम लीडर्स जो हैं, उन्होंने ये नारा लोगों को दिया। पाकिस्तान आज जिस अफरा तफरी का शिकार है, जिन तअस्सुबात की बुनियाद पर सियासत की जा रही है, जिन हकूक़ के बुनियाद पर सियासत की जा रही है, आज हमारा फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान को मुत्तहिद अगर कोई चीज़ रख सकती है तो वो ये आइडियोलॉजी है, ये नज़रिया है जो कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था। जितना पाकिस्तान इस्लामाइजेशन के करीब आएगा, इस्लाम के करीब आएगा, इस्लामिक सिस्टम के करीब आएगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल उतना ही तरक्की याफ्ता और खुशहाल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इकॉनमी की रज़ा साहब बात करें तो आम पढ़े लिखे तबके से ये चीज़ छुपाई जाती है, ये फ्रॉड किया जाता है, कैमोफ्लेज किया जाता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौशी मसला है क्या। पढ़े लिखे तबके को भी ये समझने की ज़रूरत है। दो बड़े अहम मसाइल हैं पाकिस्तान की मईशत के अंदर। नंबर एक है सूद मजहबी मामला भी है, कुरान और सुन्नत में वाज़ेह तौर पर इसको हराम किया गया, लेकिन ये माशी मसला भी है। पाकिस्तान के बजट का तकरीबन आधा बजट जो है वो सूद की अदायगी में पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाता है। आपने नहीं देखा होगा कि कभी सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर पार्लियामेंटेरियंस ने इस पर कभी गुफ्तगू की हो। ज़रूरत है कि सूद से इस निजात दिलाने के लिए जो हमारे मुल्क का आधा बजट, कौम का कमाया हुआ आधा पैसा, वो हम हर साल जो है वो मुल्क से बाहर भेज देते हैं। इस पर कभी बात क्यों नहीं होती? क्या इसलिए कि हम मगरिब के इंटेलेक्चुअल ग़ुलाम हैं? क्या इसलिए कि वो इंटेलेक्चुअल ग़ुलामी हमें सियासी ग़ुलामी तक घसीट लाई है? क्या इसलिए कि हम उनके मौशी ग़ुलाम हैं? पब्लिक को, अगली नस्ल को, एक्सपर्ट्स को, पाकिस्तान के हर शहरी को ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौशी मसला, हमारे आधा बजट खा जाने वाला जो है वो सूदी निज़ाम है। अब उसके बाद अगला मसला जो है वो है आपकी पेपर करेंसी। पाकिस्तान से बहुत बड़ा ये फ्रॉड हो रहा है। पाकिस्तान की पेपर करेंसी जिसके ऊपर हर नोट के ऊपर लिखा होता है, आपने पढ़ा होगा कि रिज़्क़े हलाल ऐन इबादत है, और उसके नीचे लिखा होता है कि हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। क्या अदा करेगा? कुछ नहीं लिखा होता। एक्चुअली ये था कि इतना सोना और चांदी था जो वो अदा करेगा, जिसकी ये रसीद थी। पाकिस्तान के रुपये की डीवैल्यूएशन पेपर करेंसी के फ्रॉड की वजह से है। इन्फ्लेशन पेपर करेंसी की फ़्रॉड की वजह से है। अफरात ज़र पेपर करेंसी के फ़्रॉड की वजह से है। जमात इस्लामी जिस हुकूमत का, जिस इस्लामी मईशत का विज़न रखती है, उसमें सूदी निज़ाम का ख़ात्मा, पेपर करेंसी का ख़ात्मा, गोल्ड और सिल्वर के मुताबिक पेपर करेंसी को छापना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ख़ात्मा। जिन माफियाज़ को हमारे हुक्मरान तबके ने प्रोटेक्ट करके बैठाया हुआ है, बेशक वो गंदम माफिया हो, बेशक वो प्रॉपर्टी माफिया हो, बेशक वो शुगर माफिया हो, इनको जो प्रोटेक्शन दी हुई है, उन माफिया से छुटकारा, स्मगलिंग से ख़ात्मा। और सबसे बड़ी बात है रज़ा साहबा कि हर पाकिस्तान के घर को एक तरक्की याफ्ता खुशहाल ज़िंदगी देना, हर बंदे को एक काबिल इज़्ज़त जो है वो रोज़गार देना। आज आप देखते हैं गरीब बंदा जो है, उनके घर की औरतें और बच्चे तक जो है वो काम करने पे मजबूर हैं। हुकूमत उस चीज़ को छुपाने के लिए कहीं वुमेन वेलफेयर, कहीं चाइल्ड लेबर लॉ। भाई असल तो बात यह है कि चाइल्ड लेबर आई कहाँ से? क्योंकि आपने उनके मर्दों को कमाने का कि वो सिस्टम ही नहीं दिया कि वो बाइज़्ज़त जो है वो रोज़गार कमा सके। आप रूट कॉज के ऊपर जाते नहीं हैं, और उसके बाद जो है ये कैमोफ्लेज करने के तरीके हैं, लोगों से हकीकत छुपाने के तरीके हैं। तो जमात इस्लामी जिसका विज़न रखती है पाकिस्तान की
معیشت کو اسلامائز کرنا. اس کے بعد امپورٹنٹ ترین ہے رضا صاحبہ کہ نیکسٹ جنریشن جو ہے اگلی نسل کو تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرنا. تعلیم کئی نظام چل رہے ہیں اور کئی طرح کے نظام چل رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہیں آکسفورڈ کی ایک جو بک ہے وہ تقریباً 2000 روپے میں بکتی ہے. پھر اس کے ساتھ فراڈ یہ ہے کہ وہ کتاب بھی لیں اور ورک شیٹ کے علیحدہ پیسے دیں. اچھا ٹیچر ریسورسز ہیں علیحدہ پیسے دیں. اگر آپ آن لائن اس کے ریسورسز لینا چاہتے ہیں علیحدہ پیسے دیں. کمائی کا ایک ڈھنگ بنایا ہوا ہے. آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے اسی لیے اوورسیز اسٹوڈنٹس کے لیے تو باقاعدہ ٹارگٹ مقرر کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کے لیے تو ہم بہت بڑی ایک انکم کی ریسورس ہیں, بہت بڑی منڈی ہیں, ہمارا برین ڈرین کیا جاتا ہے. تو پاکستان کے اندر فری ایجوکیشن دینا, ہائیسٹ کوالٹی کی ایجوکیشن دینا, انٹرنیشنل کوالٹی سے بھی بڑھ کر ایجوکیشن دینا, یہ جماعت اسلامی کا ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ویژن ہے. تو سر آپ نے پاکستان کے معاشی نظام کے بارے میں بات کی, تو پاکستانی معیشت میں انقلاب لا کر پاکستان کو ترقی یافتہ کیسے بنائیں گے؟ جی بہت آپ نے زبردست بات کی. دیکھیں ہر چیز ظاہر ہے کہ سارے ڈپارٹمنٹس آپس میں انٹر لنکڈ ہے. پاکستانی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے پہلے آپ کو امن و امان چاہیے, پہلے آپ کو ایک بزنس کا انوائرمنٹ چاہیے, پہلے آپ کو کرپشن سے خاتمہ چاہیے, گورنمنٹ کے محکموں کے اندر رشوت خوری سے خاتمہ چاہیے, میرٹ کے اوپر تعیناتی چاہیے, کیپیبل اور آنیسٹ آپ کو وزارتیں چاہیے, کیپیبل اور آنیسٹ منسٹرز چاہیے, تبھی آپ کا بزنس فروغ کرے گا نا. اب ادھر تو جو حالت ہے آپ کے سامنے ہے کہ جو ہائیسٹ لیول کے بھی منسٹرز ہیں, کوئی چینی مافیا کے اندر پکڑا جاتا ہے, کوئی پراپرٹی مافیا کے اندر پکڑا جاتا ہے, کوئی میٹرک ہے بی اے پاس جو ہے اس کو ایجوکیشن منسٹر اور سائنس اینڈ ایجوکیشن کا منسٹر لگایا جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ میرٹ پر یقین رکھتا ہے. جو بندہ پرفارم کر سکتا ہے اس منسٹری کے اندر اس کو لگایا جائے, قطع نظر اس سے وہ کسی پارٹی کا ہو کس چیز کا. ایکسپرٹس جو ہے ہمیں اوپر چاہیے جو پرفارم کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہم لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتے. ہمیں لوگوں کو فوری طور پر اکنامک ایمرجنسی نافذ کر کے ایک روڈ میپ دینا پڑے گا کہ ہم اس سودی نظام سے بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے. یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, اور بینگ پولیٹیکل پارٹی جماعت اسلامی ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے پچھلے دنوں جو ہم نے سود کے خلاف مہم چلائی, ہم نے ایک پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں دائر کی ہوئی ہے جس کی ہیئرنگ چل رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم انٹلیکچوئلس کو بھی اکٹھا کریں گے. جماعت اسلامی ہر قسم کی ایکسپرٹس کو جو بلائے گی, خواہ وہ مہاتیر محمد سے ملیں, خواہ انڈونیشیا سے ملیں, خواہ طیب اردگان کی ٹیم سے ملیں, خواہ ملک کے اندر دوسری پارٹیوں سے ملیں. ہم چاہتے ہیں کہ تمام انٹلیکچوئلز ملیں, اکنامک ایکسپرٹس ملیں, بیٹھیں اور اس چیز کا تجزیہ کریں کہ سودی نظام سے ہم نے کیسے چھٹکارا جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. پھر ان مافیا سے چھٹکارا. مافیاز کون ہیں؟ جو حکومت کی سرپرستی میں ہیں. تو اگین بات آ جاتی ہے کریکٹر کے اوپر, کریڈیبلٹی کے اوپر, آنیسٹی کے اوپر, کیپیبلٹی کے اوپر. جب تک ایسے افراد اوپر منسٹر نہیں ہوں گے نیچے آپ نہیں کر سکتے. ایک ادارے کا سربراہ جو ہے جب وہی کرپٹ ہوگا, نااہل ہوگا, تو نیچے کیسے آپ کام کریں گے؟ اب ایک فرض کریں اسکول کالج ہے, اس کا پرنسپل جو ہے وہ نااہل ہے, تو وہ نیچے ٹیچرز بھی اپنے جیسا رکھے گا, وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا. ایک اوپر اگر نااہل ہے اور بے ایمان ہے منسٹر, وہ نیچے کا ایماندار افسر رکھے گا, وہ اپنی طرح کے بے ایمان ٹیم لائے گا. اور رضا صاحبہ میں آپ کو مثال دوں گا, لاہور کے علاقے کی آپ نے بات کی, ملک افضل کھوکر جو کہ حکومت کا سٹنگ ایم این اے تھا, اس کے وہ اگر بدماش ہے, وہ اگر قبضہ گروپ ہے, اور سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے بھی اس کو کیا ہوا ہے کہ اس کے خلاف کیسز اوپن کیے جائے, انکوائری کی جائے, اور لوگوں کو فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ پولیس کے بینرز لگے دیکھے کہ اگر کسی کے پاس اس کے خلاف کوئی شکایت ہے تو پولیس کے پاس آئے. اتنی کھلی یعنی اس نے بدماشی مچائی ہوئی تھی. اور آپ یہ دیکھیں وہ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ایم این اے جو ہے ایسا, وہ نیچے ایم پی ہے اپنی طرح کے ایماندار, بے ایمان نہیں لائے گا نا, ایماندار تو نہیں لائے گا. اور وہ بے ایمان اور قبضہ گروپ جو ایم پی ہیں وہ نیچے ناظم اور کونسلر کیسے لائیں گے؟ تو یہ پوری ٹیم ہے, جتھا ہے جو کہ پاکستانی قوم پہ مسلط کر دیا گیا ہے. پاکستان کی نئی نسل کو, ایجوکیٹڈ لوگوں کو آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ذریعے سے, وساق ٹی وی کی جانب سے میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, پولیٹکس کے اندر ٹائم آ گیا ہے کہ جماعت اسلامی کا بے شک ساتھ دیں, کسی بھی پارٹی کا جو اسلامی نظام پاکستان کے اندر اسلامک سسٹم نافذ کرے. عام جو شہری ہیں, آپ جیسا عام طبقہ جو ہے, پڑھا لکھا جو نوجوان ہے, اس کا کام ہے کہ وہ آپ پولیٹکس کے اندر انٹر ہو. اور جماعت اسلامی, ہم یہ پہلے بھی اناؤنس کر چکے ہیں بے تحاشا مرتبہ, ہم نے اپنے دروازے جو ہے نا کھول دیے ہیں. کوئی بھی شخص آئے کسی بھی شعبے کے اندر, ہمیں لیڈرشپ چاہیے, ہر سطح پہ لیڈرشپ چاہیے, ہر شعبے میں لیڈرشپ چاہیے. اچھی کیپیبل آنیسٹ لیڈرشپ ملے گی تو پاکستان کی انشاءاللہ ترقی بدلے گی. اچھا سر, آپ نے تعلیمی نظام کے بارے میں بات کی, تو تعلیم کے بارے میں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے. تو تعلیمی نظام کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور ان سے کیسے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے؟ کیا پالیسی ہے آپ کی؟
جی السلام علیکم، بہت شکریہ، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیں امیر جماعت اسلامی نے پچھلے دنوں جو ہے جماعت اسلامی کا 11 نکاتی عوامی چارٹر اناؤنس کیا، اور اس کے اندر تعلیمی نظام جو ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ ہمارا ویژن اس کے اندر یہ ہے کہ بہت سمپل سی بات ہے، تعلیم کی سروس پرووائڈ کرنا ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے سے کرے، سیمی پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے سے کرے، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کے ذریعے سے کرے، اس کی فیسیں جو ہے وہ گورنمنٹ نے پے کرنی ہیں۔ عوام الناس کا، اسٹوڈنٹس کا، والدین کا یہ رائٹ ہے کہ وہ فری ایجوکیشن، ہائیسٹ کوالٹی کی ایجوکیشن۔ تو سب سے پہلے جو کام جماعت اسلامی نے کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم گورنمنٹ میں آ کر سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ جتنے بھی طلبہ ہیں وہ خواہ کسی بھی لیول پہ ہیں، گورنمنٹ میں ہیں، پرائیویٹ میں ہیں، ساروں کی فیس جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی۔ دیکھیں اگر گورنمنٹ سرکاری اتنے اسکول نہیں کھول سکتی، کالجز یونیورسٹی نہیں کھول سکتی، پرائیویٹ سیکٹر کو وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جانے پہ مجبور ہیں، تو والدین کی کیا قصور ہے؟ والدین کیوں ان کی نااہلی کا پے کریں؟ والدین کیوں فیسیں پے کریں؟ طالب علم کیوں فیسیں پے کرے؟ گورنمنٹ پے کرے۔ اس کی نااہلی تھی کہ وہ تمام طلبہ کو جو ہے وہ انہوں نے تعلیم دینا، ان کا فرض تھا۔ تو جماعت اسلامی سب سے پہلے یہ کرے گی کہ فری ایجوکیشن فار آل کرے گی۔ نمبر 2، کوالٹی آف ایجوکیشن۔ پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں بنایا گیا جو کہ ایک ان بائسڈ کوالٹی کا چیک کرے کہ کون سا تعلیمی ادارہ جو ہے وہ کیا کوالٹی پرووائڈ کر رہا ہے۔ مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، میری اپنی بیٹی جو ہے وہ اسکول میں پڑھتی ہے، تو انہوں نے کہا جی اب ہم کیمبرج کا جو ہے نا وہ ٹرائی کریں گے، بکس جو ہیں کریکلم، اور کیمبرج کے بک میں یہ آیا کہ وہ ڈارون تھیوری پڑھا رہے تھے۔ تو ان کی ٹیچر نے میری بیٹی کو کہا کہ بیٹا آپ سب لوگ نا بس یہ رٹا لگا لو، یہ ہے جھوٹ، یہ غیر اسلامی ہے، لیکن بس آپ کیا کریں، اس میں ہے تو آپ رٹا لگا لو۔ مطلب آپ ایک کریکلم نہیں قوم کو دے سکے، اتنا نااہل ہیں آپ۔ تو پاکستان جماعت اسلامی پاکستان کے اندر تیسرا اہم کام یہ کرے گی کہ کریکلم ایکسپرٹس کی لے گی۔ چوتھا اہم کام رضا صاحبہ میں اپنے نوجوان نسل سے، والدین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے وہ ٹیکسٹائل سے حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان کا 70% طبقہ جو ہے وہ دیہات میں ہے، وہ کھیتی باڑی کے اندر ہے۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا منصوبہ ہے وہ سول کے اندر، سی پیک کے اندر ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا جو نوجوان طبقہ ہے وہ آئی ٹی کے اندر۔ تو ہر بندہ مطلب الگ الگ ہے، دیہاتی کہیں جا رہے ہیں، نوجوان آئی ٹی کی تعلیم لے رہا ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ سی پیک سول منصوبے لا رہی ہے۔ پاکستان نے مستقبل میں جو منصوبے لانے ہیں جہاں پہ زیادہ نوجوانوں کی ضرورت پڑے گی، جماعت اسلامی اس ویژن سے ایجوکیشن کو لنک کرنا چاہتی ہے تاکہ جس طرح کی لوگوں کی کھپت چاہیے آج سے 5-10 سال بعد، اس طرح کے گریجویٹس نکالیں، اس طرح کی پی ایچ ڈی سے نکالیں۔ موجودہ یونیورسٹیوں کی طرح نہ ہو کہ بس آرٹ میں اور جو دیگر غیر جو اہم اکانومی کے لحاظ سے ہیں اس پہ پی ایچ ڈی نکال کے اچھی سی کی ریٹنگ پورے کرتے چلے جائیں۔ تو یہ اہم کام ہے۔ اور آخری سب سے بڑا اہم کام یہ ہے دینی مدارس۔ میں آپ کو مطلب بالکل صاف گوئی سے بیان کروں گا، میں خود بھی الحمدللہ لمس جیسے گورنمنٹ کالج جیسے اداروں سے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ ہم لوگ دینی تعلیمی اداروں کی پاور سے جو ہے نا وہ ہمیں واقفیت نہیں ہے۔ آج تعلیمی ادارے جو ہیں فورن لینگویجز بھی پڑھا رہے ہیں، چائنیز لینگویج پڑھا رہے ہیں، آج تعلیمی ادارے کمپیوٹر سائنس پڑھا رہے ہیں، میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں۔ آج تعلیمی اداروں مدرسے کے دینی اداروں سے پڑھے ہوئے طلبہ جو ہے وہ اسلامک اسکالرز بن کے اس کیپیبل ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان جو ہے وہ پاکستان کے قاریوں کی، اسلامک اسکالرز کی، خطیبوں کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ تو اس ادارے کو ہمیں جو ہے وہ ریگولرائز کرنے کی بجائے اور ان کے فضول قسم کی پابندیوں کی بجائے اس ایسٹ سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ دینی مدارس کو بھرپور سہولیات دے گی اور جو ریسورسز ان کو چاہیے وہ ہم پرووائڈ کریں گے۔ اچھا بالکل، اب انٹرنیشنل افیئرس کے بارے میں ذرا بات کریں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کشمیر اور اسرائیل پر کیا پیش قدمی کریں گے اور امت مسلمہ کی لیڈرشپ کے لیے کیا اہم اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ جی دیکھا آپ نے جس طرح پہلے آپ کے سوال پہ میں نے گزارش کیا تھا کہ پاکستان کو متحد رکھنے والی قوت اسلامی نظریہ ہے، اسلام ہے، اور یہ آئیڈیالوجی ہے، نظریہ پاکستان ہے۔ تو اسی طرح ہی پوری امت مسلمہ کو متحد رکھنے والی چیز جو ہے وہ امت مسلمہ کو وہ بھی اسلام ہے۔ جہاں جہاں پہ اسلامک لیڈرشپ، اسلامک پارٹیز کی لیڈرشپ، اسلامک سسٹم کے اوپر لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے اسلامک لیڈرشپ کو لے کر آئے ہیں، جیسے جیسے یہ لیڈرشپ آگے آئے گی اسی طرح جو ہے وہ اتحاد زیادہ سے زیادہ ہوگا، ایک دوسرے سے تعاون زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے اوپر جس کی آپ نے بات کی، مہاتیر محمد جو کہ بہت بڑی اسلامک لیڈرشپ ہے، کشمیر کے اندر اس اکیلے بندے نے کتنا بڑا کردار ادا کیا۔ اسی طرح یہ آپ رجب طیب اردگان کو دیکھ لیں، ترکی کے اندر، وہ اسلامک پارٹی سے ابھرا، اور وہ اسلامک پارٹی جس نے جماعت اسلامی سے بہت کچھ سیکھا اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر سے سیکھا،
وہ آج الحمدللہ ترکی کے اندر برسر اقتدار ہے. رجب طیب اردگان کیا کردار ادا کر سکتا ہے. تو اسی طرح ہی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دیگر کنٹریز کے اندر اچھی اسلامک لیڈرشپ آئے تاکہ یہ ساری لیڈرشپ پہلے سٹیپ پہ تعاون کریں. کوئی اکانومی میں تعاون کرے, کوئی ملٹری کے اندر تعاون کرے, کوئی ایجوکیشن قرض کے ٹریڈنگ میں بزنس میں تعاون کیا جائے تاکہ ان کا اتحاد مضبوط سے مضبوط تر ہو. اور اگر کوئی کفر کی طرف سے کوئی ظلم کرتے, جس طرح بھی نیٹو نے عراق برباد کر دیا, افغانستان برباد کر دیا اور بعد میں سوری تک نہیں کیا, تو اس فراڈ اور اس ظلم پہ مبنی جو معاشی نظام, جو غلامانہ نظام دینا چاہتا ہے مغرب اور یورپ. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں, نوجوان طبقے کو ہسٹری بھی پڑھنی چاہیے. ایک چھوٹی سی میں مثال دینا چاہوں گا احتراماً کہ جب اورنگزیب عالمگیر تھا اور ہندوستان میں سلطنت, تو 27% پوری دنیا کا جی ڈی پی اورنگزیب عالمگیر کی سلطنت پیدا کرتی تھی, پوری دنیا کا 27%. اور جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو 1947 میں جب انگریز یہاں سے گیا تو صرف یہ کتنا رہ گیا, 3%. یعنی وہ آپ کا 27% جی ڈی پی کو کم کر کے 3% لے آیا. کیا کبھی انہوں نے اس پہ بات کی؟ ٹرینوں کی, سڑکوں کی تو بڑی بات کرتے ہیں. ان ٹرینوں اور سڑکوں سے جو معدنیات نکالی گئیں, جو اجناس چوری کی گئیں, اور جو سارے کا, اب عراق میں آپ دیکھ لیں جو پٹرول چوری کیا جا رہا ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ معاشی غلامی کے ساتھ ہمارے حکمران بدقسمتی سے انٹلیکچوئل غلامی کا شکار ہو گئے ہیں. وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ حقیقت کیا ہے. اب مثلا آپ کے پہلے سوال پہ ہم نے گزارش کی کہ 50% تقریباً تو سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو لوگوں کو باور کرانے کی ضرورت ہے. قوم کو لیڈر کا کام ہے سچ بولے کہ بھائی یہ مسئلہ آ گیا ہے, اس سے ہمیں نکلنا ہے. ٹھیک ہے, یکدم نہیں نکلنا, بتدریج نکلنا ہے, کوئی روڈ میپ تو دے. تو انشاءاللہ جماعت اسلامی گورنمنٹ میں آ کر تمام مسلم کنٹریز کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو اور مضبوط کرے گی. ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر ہم تعاون کو بڑھائیں گے, اسلامک لیڈرشپ کو ہم آگے لائیں گے. اسلامک سسٹم, خواہ اسلامک پارٹی ہو, خواہ سیکولر ہو, کوئی ہو, ہم نوجوانوں سے چاہتے ہیں پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو رول پلے کریں. جو بھی پارٹی ان کے نزدیک اسلامائزیشن پاکستان میں کر سکتی ہے اس کا ساتھ دینا شرعی فرض بھی ہے, پاکستان کے مستقبل کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی ضروری ہے. جی بہت شکریہ سر. پاکستانی قوم کے نام جماعت اسلامی کا کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ایک سطری جماعت اسلامی کا پیغام ہے, اسلامی پاکستان, خوشحال پاکستان. پاکستان جتنا اسلام کے قریب ہوگا, پاکستان کا نظام اتنا ہی پاکستان کا مستقبل ترقی یافتہ, امن و امان اور خوشحالی پہ مبنی ہوگا. اور دوسرا اہم پیغام میں یہ دینا چاہوں گا نوجوان طبقے کے نام خصوصاً کہ یہ جو میڈیا ہے اور جو حکمران ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آپ اسلامک پارٹیز کا ساتھ دیں یا اسلامائزیشن کے اوپر اپنا رول پلے کریں یا ایون پولیٹکس کے اندر ایکٹیو رول پلے کریں. وہ آپ کو صرف ایک تماش بین کی طرح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ تبصرے کرتے رہیں, آج حکومت نے یہ اچھا کر دیا, کل برا کر دیا, نواز شریف نے یہ اچھا کیا, یہ برا کیا, عمران خان نے اچھا کیا, یہ برا کیا, جماعت اسلامی نے اچھا کیا. آپ اس تبصروں سے آگے بڑھیں. آپ کا حق ہے حکومت کرنا, ایجوکیٹڈ لوگوں کا کام ہے. ہم سب کا فرض ہے کہ مل جل کر ایک اچھی اسٹرانگ اسلامک گورنمنٹ بنائیں جو کہ پاکستان کے اندر ترقی, خوشحالی اور امن و امان والا جو ہے سسٹم وہ لا سکے. اچھا سر, آپ نے جو ساری بات کی اس میں آپ نے نوجوانوں کو کافی زیادہ مخاطب کیا اور تعلیم یافتہ طبقے کو, انٹلیکچوئلس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں, تو وہ آپ کا ساتھ کیوں دیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے کہ اسلام کے پاس, اسلامک سسٹم کے پاس اور جماعت اسلامی کے پاس, ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار, سب سے بڑی پاور کیا ہے؟ ہمارے پاس حق ہے, ہمارے پاس سچ ہے, ہمارے پاس حقائق ہیں. اب یہ میں سود کی جس طرح بات کر رہا ہوں, یہ گورنمنٹ میں سب کو پتہ ہے کہ 50% تقریباً سود ادا کر دیتے ہیں. اس پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ 2.5% کرپشن پہ 2 ارب, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ 0.5%, ٹیکس نیٹ کو بڑھانا فلاں, اس پہ بات کرتے رہتے ہیں, حقائق کو چھپاتے ہیں. جماعت اسلامی حقائق پہ مبنی کرے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامک سسٹم کی پاور کا اندازہ لگانے کے لیے ایمانی قوت بھی ضروری ہے, آنیسٹی بھی ضروری ہے, انٹلیکچوئل بھی ضروری ہے. ہم اس انٹلیکچوئل طبقے کو, پڑھے لکھے طبقے کو ان فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق یہ باور کروانا چاہتے ہیں. پاکستان کا ترقی یافتہ, خوشحال اور امن و امان والا مستقبل انشاءاللہ اسلام سے وابستہ ہے. جتنا اسلام سے دور جائیں گے, آپ نے حال دیکھ لیا پاکستان کا کیا ہے. 70 سالوں سے ہمیں کبھی فلاں ازم کے پیچھے, کبھی فلاں ازم کے پیچھے, کبھی فلاں پارٹی کے پیچھے لگایا جاتا ہے. آج وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کا نوجوان طبقہ اس ایکسپیرینس سے جو ہے وہ سبق حاصل کرے اور علم اور نالج کی بنیاد پر جو ہے اپنا فیصلہ کرے کہ کون سی پارٹی, کون سا سسٹم آنا چاہیے. اور آخر میں پھر آپ کے توسط سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا, جماعت اسلامی کی خواہش ہے ہر پڑھا لکھا فرد جو ہے وہ پولیٹکس کے اندر ایکٹیو رول پلے کرے. پاکستان کو ہر سطح پہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے, ہر شعبے میں لیڈرشپ کی ضرورت ہے, خواہ آپ کسی بھی پارٹی سے ہوں, لیکن جو آپ دل سے سمجھتے ہیں فلاں پارٹی پاکستان میں اسلامک سسٹم لا سکتی ہے, آپ اس کا ساتھ دیں. انشاءاللہ پاکستان
مستقبل میں ترقی اور خوشحالی کے سفر پہ گامزن ہوگا۔ اچھا سر، یہ جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ پاکستان کی آئیڈیالوجی بھی ہے اور جماعت اسلامی کا یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ویژن بھی ہے، اس کا کس طرح سے خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا؟ جی بہت شکریہ، بہت زبردست سوال ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کو اتحاد متحد رکھنے والی بات ہے۔ آپ خواہ کسی کو جتنے مرضی حقوق دے دیں، جتنے مرضی نعرے لگا لیں، جو حق دے گا، دیکھیں ایک سمپل سی بات عوام کو سمجھ جانی چاہیے کہ ایک ایم این اے ایم پی ہے فرض کریں یا کونسلر بھی ہے، وہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ بھی عوام کو کیوں دے؟ وہ تب دے گا جب اس کو ذمہ داری کا احساس ہوگا، جب اس کو خدا ترسی کا احساس ہوگا، جب وہ ایماندار ہوگا، جب وہ چاہے گا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں۔ اسی طرح ہی آپ نے دیکھا یہ بڑے بڑے مافیاز یہ کیوں ہیں؟ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، ناجائز جو ہے نا وہ دولت کمانے کے لیے وہ سارا رول پلے کریں گے، اپنے جمع پونجی خرچ کرنے کے لیے، اپنے جمع پونجی کمانے کے لیے، نواز شریف ہو، جہانگیر ترین ہو، کوئی بھی ہو، پیپل پارٹی ہو، زرداری ہو، مسٹر 10% ہو، وغیرہ وغیرہ، الطاف حسین ہو، خواہ کوئی بھی ہو، ان سب کے پاس آپ کے مستقبل نہیں ہے۔ یہ آپ کا تاریک مستقبل ہے، یہ آپ کا روشن مستقبل نہیں ہے۔ اگر آپ کو ترقی اور خوشحالی چاہیے، جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ کو امن و امان والا سسٹم چاہیے، جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ کو پروگریسو اسلامک اکنامک سسٹم چاہیے، جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ کو ہائیسٹ کوالٹی کا فری ایجوکیشن والا نظام چاہیے، اسلامک سسٹم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ کو ایگریکلچر فروغ کرتا ہوا چاہیے، جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ کو سی پیک جیسے انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کے پروجیکٹس کو ایمانداری سے، فل کیپیبلٹی سے، پرفارمنس والے منسٹرز اور تمام محکمانہ ادارے چاہیے، جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ کو یہ چاہیے ایسا عدل و انصاف والا نظام جو آپ کے گھر کی دہلیز پہ آ کر آپ کو انصاف پرووائڈ کرے، اسلامک سسٹم آپ کو چاہیے۔ اگر آپ کو ایسا نظام چاہیے جو آپ کو روزگار، ہر ایک کو باعزت روزگار دے، آپ کی خواتین کو، آپ کے بچوں کو باہر روزگار کے لیے دھکے نہ کھانا پڑے، جماعت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ اگر آپ کو پاکستان کا مستقبل عزیز ہے، اسلامک سسٹم کا ساتھ دیجیے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا ساتھ دیجیے۔ جی بہت شکریہ۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے ارشد مجید صاحب، رہنما جماعت اسلامی لاہور اور بحریہ ٹاؤن لاہور کے متاثرین کے چیئرمین بھی ہیں، اور انہوں نے بہت جماعت اسلامی کے ویژن کے حوالے سے بات کی۔ آپ لوگوں کو یہ پروگرام کیسے لگا ہمیں ضرور بتائیے گا۔ وساق ٹی وی کے ساتھ ردا سندھو کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے۔